बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज हम नर्दबान उर्दू के हवाले से जिन उन्वानात के तहत अपना काम मुकम्मल करेंगे वो आपके सामने हैं। जी, नंबर 1 है मुरक्कब अल्फाज, नंबर 2 मुतरादिफ अल्फाज, नंबर 3 मुतज़ाद अल्फाज और नंबर 4 अल्फाज और उनका इस्तेमाल। तो सबसे पहले हम मुरक्कब अल्फाज से अपने काम का आगाज़ करते हैं। जी, आपने यकीनन अपनी किताबें खोल ली होंगी। सफ़ा नंबर 39 है हमारे पास मुरक्कब अल्फाज। जी, मुरक्कब अल्फाज आप जानती होंगी कि दो अल्फाज का मजमुआ, यानी जब भी किसी एक लफ्ज़ के साथ कोई दूसरा लफ्ज़ लगाया जाता है तो उसे हम मुरक्कब अल्फाज का नाम देते हैं। ठीक है, यानी अल्फाज का मजमुआ। तो हमारे पास अलिफ जुज़ है कि दर्ज झेल अल्फाज के साथ एक और लफ्ज़ लगाकर मुरक्कब अल्फाज बनाइए और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। अब आप अपनी बुक्स में देख रहे होंगे कि आपके पास अल्फाज और इसके साथ मुरक्कब अल्फाज के तौर पर चंद अल्फाज दिए गए हैं। आपने इनको मुनासिब तरीके से जोड़ना है और इसके फिर जुमले बनाने हैं। जी, हमारे पास जैसे आपको मिसाल भी दी गई है जोड़, तो जोड़ के साथ तोड़, जोड़ तोड़। और जुमला क्या बनाया गया कि वो हमेशा मेरे ख़िलाफ़ जोड़ तोड़ करता रहता है। अब जोड़ तोड़ मुरक्कब लफ्ज़ बन गया और उसके साथ हमने जुमला बना दिया। इसी मिसाल को सामने रखते हुए हम शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ हमारे पास है धींगा। अब धींगा के साथ जो मुमकिना अल्फाज हैं उनमें से हमने इंतखाब करना है दुरुस्त लफ्ज़ का। तो धींगा के साथ आएगा मुश्ती, धींगा मुश्ती। ठीक है, अब धींगा एक लफ्ज़ है, मुश्ती एक लफ्ज़ है, लेकिन जब हमने इनको जोड़ा तो मुरक्कब अल्फाज की सूरत में ये सामने आ गए, धींगा मुश्ती। धींगा मुश्ती का मतलब क्या होता है? तशद्दुद करना, मारना। ठीक है, मारना पीटना। तो इसका जुमला हम क्या बनाएंगे? धींगा मुश्ती से गुरेज करो, यानी धींगा मुश्ती ना करो। उसके बाद दो भी है हमारे पास मार। तो मार के साथ हम लफ्ज़ लगाएंगे धाड़। तो मुरक्कब लफ्ज़ क्या बनेगा? मार धाड़। जी, मार धाड़ करना अच्छी बात नहीं, मार धाड़ करना अच्छी बात नहीं। जी, नंबर 3 है हमारे पास तोड़। जी, तोड़ के साथ जो मुनासिब लफ्ज़ है वो है फोड़, तोड़ फोड़। ठीक है, तोड़ फोड़। तो हम इसका जुमला क्या बनाएंगे कि असलम ने गुस्से में तोड़ फोड़ की, यानी चीज़ों को तोड़ना शुरू किया। जी, तोड़ना, फेंकना, तो तोड़ फोड़ करना। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 है हमारे पास टाल। टाल के साथ हम मुमकिन अल्फाज में से किस लफ्ज़ का इंतखाब करेंगे? मटोल। इस तरह से मुरक्कब क्या बना? टाल मटोल। जी, तो जुमला क्या बनाएंगे हम? तुम कब तक टाल मटोल करते रहोगे। ठीक है, जुमले देखिए हमारे पास आए। अब मैंने पहले भी आपको किसी लेक्चर में बताया था कि जब भी आपसे जुमले बनाने को कहा जाए तो आप आसान अल्फाज के साथ छोटे से छोटा जुमला बनाएं ताकि गलती का भी इम्कान कम हो। ठीक है, तो तवील तवील जुमले आप लोग बनाते हैं जिसमें इमला की भी गलतियाँ होती हैं और जुमले की बुनावट भी दुरुस्त नहीं रहती। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। अब है हमारे पास नंबर 5 पे ज़ोर। तो ज़ोर के साथ कौन सा लफ्ज़ आएगा? शोर। तो इस तरह से ज़ोर शोर।
تو ہم کیا جملہ بنائیں گے؟ بارش زور شور سے ہو رہی ہے، یعنی شدت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جھٹ، جھٹ کے ساتھ پٹ، جھٹ پٹ یعنی فوراً، میں نے جھٹ پٹ کام کر لیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے لوٹ، لوٹنا، ٹھیک ہے، لوٹ، تو لوٹ کے ساتھ کھسوٹ، لوٹ کھسوٹ۔ لوٹ کھسوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹ لینا، لے جانا، ٹھیک ہے، یعنی زبردستی کوئی چیز حاصل کر لینا، تو لوٹ کھسوٹ۔ ڈاکوؤں نے گھر میں لوٹ کھسوٹ کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے مرکب الفاظ بھی بنائے اور ان کے ساتھ ساتھ جملے بھی بنا دیے۔ جی، اب ہمارے پاس بے جز ہے، الف جز ہم نے حل کیا۔ اب بے جز میں ہمارے پاس ہے کہ کچھ جملے آپ کو دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ نے مرکب الفاظ علیحدہ کرنے ہیں۔ آپ کے پاس کالم دیا گیا ہے مرکب الفاظ کا، تو جملوں میں سے ہم نے مرکب الفاظ کو الگ کر کے کالم میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلا ہمارے پاس جملہ ہے، گرمی میں اس کا گھر آتش خانہ تھا۔ جی، اب اگر آپ جملے پہ غور کریں گے آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ مرکب الفاظ کون سے ہیں۔ آتش خانہ، ٹھیک ہے، آتش خانہ کو ہم نے مرکب الفاظ کے کالم میں لکھ دیا۔ اب دوسرا جملہ ہمارے پاس ہے، آنن فانن وہ اسپتال پہنچ گیا۔ اب آنن فانن مرکب الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 جملہ ہے، وہ لڑ جھگڑ کر اپنا حق لے لیتا تھا۔ لڑ جھگڑ مرکب الفاظ آ گئے ہمارے پاس۔ نمبر 4 ہے، غلط سلط کام کرنے سے بہتر ہے نہ کرو، تو غلط سلط مرکب الفاظ۔ نمبر 5 پہ ہے، دراصل وہ بہت ذہین طالب علم ہے۔ اب آپ اگر جملے پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ذہین طالب علم مرکب الفاظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے اپنے یہ دونوں اجزاء الف اور بے مکمل کیے۔ اب ہم مترادف الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ جی، صفحہ نمبر 40 پہ ہمارے پاس ہیں مترادف الفاظ۔ اب آپ کے سامنے دیا گیا ہے کہ دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی ایک ہی معنی رکھنے والے 2 یا 2 سے زیادہ بھی الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے مثال ہے، کتاب میں دی گئی ہے، لالچ، تو لالچ کے مترادف الفاظ کون سے ہیں؟ حرص، ہوس، طمع، ٹھیک ہے۔ تمنا کے مترادف الفاظ آ گئے، آرزو، خواہش، امنگ، ارمان۔ تو اس طرح سے آپ کے پاس جو الفاظ ہیں کہ درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے، تو الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ہم نے ان کے مترادف لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے ہمارے پاس کوشش، جس کے ہم نے مترادف الفاظ لکھنے ہیں جتنے بھی ممکن ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش کا ہم نے لکھا جد و جہد اور سعی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہمارے پاس ہے آرام، تو آرام کا آ جائے گا ہمارے پاس سکون، چین۔ نمبر 3 ہے طاقت، طاقت کے مترادف الفاظ ہوں گے قوت، ہمت۔ نمبر 4 ہے قاعدہ، تو قاعدہ اصول، قانون۔ نمبر 5 ہے ہمارے پاس دکھ، تو دکھ کے ممکنہ الفاظ ہمارے پاس ہیں مترادف غم، حزن، الم، ٹھیک ہے۔ ان کے بھی یہی معنی بنتے ہیں، اسی طرح سے ان کو مترادفات کہا جائے گا دکھ کے۔ جی، نمبر 6 ہمارے پاس ہے مال، مال، متاع، دھن، دولت۔ جی، نمبر 7 پہ ہمارے پاس ہے سہل، ٹھیک ہے۔ تو سہل کس کا مترادف ہے؟ آسان کا،
آسان کا سہل۔ نمبر 8 پہ ہے ہمارے پاس کامیابی۔ کامیابی کے ہم مترادفات بنائیں گے فلاح، نصرت، کامرانی، فتح۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب نمبر 9 پہ ہے ہمارے پاس غور۔ غور کا ہم کیا کہیں گے؟ تفکر، فکر، سوچ۔ جی نمبر 10 پہ ہے ہمارے پاس جابر، ظالم، ستمگر، سنگ دل۔ ٹھیک ہو گئے، مترادفات آ گئے اس کے۔ اب نمبر 11 پہ ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے اعتراف، اقرار، تسلیم۔ نمبر 12 پہ حیات، زندگی، ہستی، ناقص، خراب، خام، ناپختہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور نمبر 14 پہ ہے ہمارے پاس ہدیہ۔ تو ہدیہ کے مترادفات ہوں گے تحفہ، انعام۔ ٹھیک ہے، ہم نے مترادفات جو ہے وہ مکمل کیے۔ اب آگے ہے ہمارے پاس متضاد الفاظ۔ جی بیٹا، متضاد الفاظ ہیں صفحہ نمبر 41 پہ ہمارے پاس۔ کچھ جملے آپ کے پاس موجود ہیں جن میں سے ہم نے متضاد الفاظ الگ کرنے ہیں۔ جی جملوں کے سامنے آپ کو کالم دیا گیا ہے متضاد الفاظ کا، تو ہم نے انتخاب کرنا ہے کس کا؟ متضاد الفاظ کا۔ ٹھیک ہے، تو آپ غور سے دیکھیے گا۔ جی نمبر 1 پہ خالق کائنات کے سب سے بڑے مظہر زمین و آسمان ہیں۔ جی مظہر کس کو کہتے ہیں؟ نشانیوں کو۔ ٹھیک ہے، کہ سب سے بڑی جو نشانی ہمیں نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو قدرت کی نشانی ہے، زمین آسمان۔ ویسے تو بہت سی نشانیاں ہیں لیکن سب سے بڑے جو مظہر ہیں، سب سے بڑی نشانیاں ہیں زمین آسمان۔ تو زمین آسمان ایک دوسرے کا متضاد ہیں، تو ہم دونوں کوما ڈال کے لکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس صورتحال بدتر ہو یا بہتر، انسان کو استقامت سے کام لینا چاہیے۔ جی بدتر، بہتر، دونوں متضاد آ گئے ہمارے پاس۔ نمبر 3 ہے ہم اپنی عزت و ذلت کا سبب خود بنتے ہیں۔ جی عزت اور ذلت دونوں متضاد آ گئے۔ نمبر 4 ہے ہمارے پاس سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ جی یہاں پہ 4 الفاظ آ گئے ہیں جو ایک دوسرے کا متضاد ہیں۔ مشرق، مغرب، طلوع، غروب۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 5 ہمارے پاس ہے جملہ دھوپ میں جلتا ہوا مسافر چھاؤں کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو اس طرح سے دھوپ، چھاؤں متضاد الفاظ ہیں۔ جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی، موت متضاد الفاظ کا ہم نے انتخاب کیا۔ نمبر 7 میں سے اب متضاد الفاظ ہم نے چننے ہیں۔ لوگوں میں اتفاق و نفاق ہر جگہ ہوتا ہے۔ اتفاق، نفاق دونوں متضاد آ گئے ہمارے پاس۔ اس کے آس پاس بہت سے ادنا و اعلیٰ رہتے تھے۔ جی اس میں بھی ہمارے پاس 2 جوڑے آ گئے متضاد الفاظ کے، آس پاس، ادنا، اعلیٰ۔ جی نمبر 9 پہ امانت میں خیانت کرنے والا ناقابل اعتبار ہوتا ہے۔ جی اس میں امانت، خیانت۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ حل کر رہے ہیں۔ نمبر 10 پہ صادق و کاذب لوگ کہاں نہیں ہوتے۔ جی صادق، کاذب، کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صادق سچا، کاذب جھوٹا، تو دونوں متضاد ہیں۔ نمبر 11 پہ ہمارے پاس ہے جملہ اس بستی میں تنگ و کشادہ گھر تھے۔ تنگ، کشادہ متضاد الفاظ۔ نمبر
12 پہ دیکھیے ہمارے پاس کون سے متضاد الفاظ ہیں. وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا. موت، حیات. جی نمبر 13 پہ ہیں. وہ اونچے نیچے رستوں سے ہوتا ہوا دفتر پہنچا تھا. اونچے نیچے. نمبر 14 پہ دیکھیے کون سے ہیں متضاد الفاظ. گناہ و ثواب کا احساس ہم سب کو ہوتا ہے. گناہ، ثواب. اور نمبر 15 پہ ہمارے پاس صحیح غلط کی پہچان ہر ایک کے بس کی بات نہیں. تو صحیح اور غلط دونوں ایک دوسرے کا متضاد ہیں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو اس طرح سے ہم نے صفحہ نمبر 40 کو بھی جو ہے وہ اور 41 کو دونوں کو مکمل کیا. اب ہمارے پاس آگے ہے الفاظ اور ان کا استعمال. جی بیٹے صفحہ نمبر 42 آپ کھولیے گا. مندرجہ ذیل الفاظ میں سے ہر لفظ ایک سے زیادہ معنی رکھتا ہے. ان الفاظ سے مختلف معنی کے حامل جملے بنانے ہیں ہم نے. جی دیکھیے گا اس طرح سے ہم نے پہلے بھی ایک جو ہے وہ صفحہ حل کیا تھا کہ الفاظ کے جوڑے ہمارے پاس تھے. یعنی لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کے معنی مختلف ہیں. تو اسی طرح سے ہمارے پاس صفحہ نمبر 42 پہ بھی کچھ ایسا ہی کام ہے کہ ہمیں الفاظ کے جوڑے دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ کرتے ہیں. جی پہلا لفظ ہے ہمارے پاس اسباب. لگیج اس کے معنی ہوتے ہیں لگیج یعنی سامان. تو کیا جملہ ہم بنائیں گے ہم. مسافر کے پاس مال اسباب بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے جی. اور اسباب کو ہم دوسرے معنوں میں کس طرح سے استعمال کریں گے. اسباب سبب کی جمع ہے. سبب وجہ کو کہتے ہیں، ریزنز. ٹھیک ہے، تو وجوہات. کیا جملہ ہوگا. جنگ آزادی کے اسباب بیان کرو. ٹھیک ہے کہ جنگ آزادی کی وجوہات بیان کرو. تو اس طرح سے ہم نے جملوں کے ذریعے سے ان کو ظاہر کیا کہ کس طرح سے یہ لفظ دو معنی رکھتا ہے. جی نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے لگن. لگن پلیٹ برتن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا جملہ ہم کیا بنائیں گے. لگن میں پانی موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرے لگن کا مطلب کیا ہوگا. ڈیووشن، شوق. ٹھیک ہے جی، شوق، جذبہ رکھنا. جی تو میں نے اپنا ہر کام لگن سے کیا یعنی شوق سے کیا، جذبے سے کیا. نمبر 3 ہے ہمارے پاس مہر. جی آپ نے دیکھا ہوگا مہر و ماں. مہر و ماں اللہ کی تخلیق ہے. مہر سورج کو کہتے ہیں. مہر سورج اور ماں چاند کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے جملہ کیا بنایا. مہر و ماں اللہ کی تخلیق ہے. آگے چلتے ہیں. مہر کا مطلب کیا ہے. دوسرا جو لفظ ہے مہر، افیکشن، محبت، پیار. ٹھیک ہے، شفقت. تو جملہ کیا بنے گا کہ آج کل لوگوں کے دل مہر و وفا سے عاری ہیں. ٹھیک ہے، مہر ایک محبت کے معنوں میں ہے اور دوسرا مہر سورج کے معنوں میں ہے. جی اب ہمارے پاس نمبر 4 پہ ہے گراں. گراں. ٹھیک ہے، اب جملہ بنانے سے پہلے میں ذرا بتا دوں کہ ابھی اوپر جو دیے گئے الفاظ تھے ان کے تو اعراب ایک ہی جیسے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو اعراب ہیں وہ مختلف ہیں. کیونکہ مختلف اعراب کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے، اس کی ادائیگی کریں گے لفظ کی،
تو تبھی سننے والے کو بھی اندازہ ہوگا کہ آپ کے بولے گئے لفظ کا کیا مطلب ہے. جی، اگر گاف کے نیچے زیر لگائیں گے، گاف پہ زیر ہوگی تو لفظ کیا بنے گا؟ گراں. تو گراں کا مطلب ہوتا ہے مہنگا، قیمتی. اور اگر گاف پہ آپ زبر لگائیں گے اور کیسے ادا کریں گے اس کو؟ گراں. ٹھیک ہے، گراں. تو گراں کا مطلب ہوتا ہے بوجھ محسوس ہونا. ٹھیک ہے، بوجھ، عذاب، مصیبت. جیسے ہم نے جملے سامنے بنائے ہیں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ قیمتی کے حوالے سے آپ نے گاف کے نیچے زیر لگانی ہے. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، یا مجھے جو ہے وہ اس کا آنا اچھا نہیں لگا، تو آپ گراں کہیں گے. اس وقت آپ گراں نہیں کہیں گے بلکہ گراں کہیں گے. جی، تو پہلے لفظ کا جو ہے وہ کیسے جملہ بنے گا؟ میں نے گراں قیمت گھر خریدا، یعنی میں نے قیمتی گھر خریدا. اور گراں، مجھے اس کی بات بہت گراں گزری. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے چلتے ہیں. جی بیٹے، نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے ضد. جی، ضد ایک تو ہے انسسٹنس، اصرار کرنا، ضد کرنا، انسسٹ کرنا. ٹھیک ہے، تو جملہ ہم کیا بنائیں گے؟ ہر بات میں ضد کرنا اچھا نہیں. اور دوسری ضد کا مطلب ہے مخالفت، اپوز کرنا. ٹھیک ہے، یعنی مخالفت کرنا یا مخالف ہونا، مختلف ہونا. ٹھیک ہے بیٹے، تو یہاں مختلف کے معنوں میں ہے. دونوں بھائی ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی دونوں بھائی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ٹھیک ہے، جملے دیکھیں کس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں کہ لفظ کس طرح سے بنا ہے اور کس طریقے سے مختلف مفہوم رکھتا ہے. جی، نمبر 6 پہ ہے ہمارے پاس صحت. جی، صحت، اعراب بھی اسی طریقے سے رہیں گے. صحت، ہیلتھ، یعنی تندرستی. تو جملہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں مکمل صحت دے. اور دوسرا جو لفظ صحت ہے، کریکٹنس. ٹھیک ہے، کریکٹنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درستی، اصلاح. درستی، اصلاح، یعنی مجھے اس بات کی صحت سے انکار نہیں. ٹھیک ہے، وہ صحت آپ کی جسم کے حوالے سے جسمانی صحت، ٹھیک ہے، تندرستی. اور یہ صحت اصلاح، ٹھیک ہے، درست ہونا، کسی بھی چیز کا درست ہونا، کسی کام کا درست ہونا. تو یہاں پہ بات کے حوالے سے ہم نے جملہ بنایا کہ مجھے اس بات کی صحت سے انکار نہیں، یعنی مجھے یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے، مجھے یہ بات درست لگ رہی ہے اور میں اس سے انکار نہیں کرتا. جی، نمبر 8 پہ ہے ہمارے پاس پیوند. سوری، نمبر 7 پہ ہے پیوند. جی، پیوند کیا ہوتا ہے؟ کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، جو کوئی کپڑا وغیرہ، کوئی قمیض آپ کی جو ہے وہ پھٹ جائے تو آپ اس میں جو ہے وہ اس کپڑے کا جوڑ لگاتے ہیں، تو اس کو ہم پیوند کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو پیوند کیا ہوگا؟ پیچ، یعنی ایک ٹکڑا، کپڑے کا ایک ٹکڑا، کاغذ کا بھی ٹکڑا ہو سکتا ہے. جی، کاغذوں پہ بھی لوگ پیچ لگاتے ہیں. جی، تو فقیر کی قمیض پر بہت سے پیوند لگے تھے. دوسرا پیوند کس معنوں میں ہے؟ ریلیشن شپ، رشتے، تعلق کے معنوں میں ہے. تو اس حوالے سے ہم مصرع جو ہے وہ اقبال کا مصرع ہے. ٹھیک ہے، میں نے بہتر سمجھا کہ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ مصرعوں کو یا اشعار کو بھی
جملوں کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی جملہ بنانے کے لیے دیا جائے اور وہ لفظ کسی مصرعے میں کسی شعر میں استعمال کیا گیا ہو تو وہ بھی آپ جملے کی صورت میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو آپ کو عین نظر آ رہا ہے حرف، ٹھیک ہے، عین کی یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ علامت مصرع ہے. ٹھیک ہے، یعنی اشعار تو ہوتے ہیں نا، 2 مصرعوں پہ مشتمل شعر ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم نے ایک ہی مصرع لکھا ہے. تو جب بھی ہم مصرع لکھتے ہیں تو اس سے پہلے عین کی علامت لگاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ ہم مصرع لکھ رہے ہیں. اور اس سے پہلے اگر شعر اگر لکھا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ علامت شعر کیا ہوتی ہے، شعر سے پہلے جو لگاتے ہیں. لیکن یہاں ہم چونکہ مصرع لکھ رہے ہیں تو ہم مصرعے کی علامت عین لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے جو ہے وہ بہت بہتر لگا کہ میں آپ کو بتاؤں، کہ ورنہ تو آپ جو ہے وہ سوچتے رہتے کہ جی اس عین کا مطلب یہاں پہ کیا ہے. تو عین سے مراد ہے کہ یہ ایک مصرع ہے. ٹھیک ہے جی، علامت مصرع. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ. جی، اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس حوالے سے اسی شعر کا ایک مصرع میں نے لیا ہے اور پیوند کے حوالے سے جملے کے طور پہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میری بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ آگے چلتے ہیں. نمبر 8 پہ ہمارے پاس ہے پتہ. جی، ہے کے ساتھ جو پتہ ہے، ویسے تو اس کا جو تلفظ ہے دونوں کا ایک ہی طرح سے ہے، لیکن ایک پتہ ہے کے ساتھ ہم لکھیں گے اور ایک پتہ ہے الف کے ساتھ. تو ہے کے ساتھ جو ہم پتہ لفظ لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے ایڈریس. ٹھیک ہے، کسی بھی گھر کا پتہ. جیسے مجھے عامر کے گھر کا پتہ بتاؤ. اور دوسرا الف کے ساتھ جو پتہ ہے اس کا مطلب ہے لیف، یعنی کسی بھی درخت کا پتا. ٹھیک ہے، کسی بھی درخت کا پتا. تو جملہ ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ چھوٹا سا آسان سا جملہ بنائیں، جیسے درخت سے ایک پتا گرا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ الفاظ کا ہم نے استعمال جملوں کی صورت میں کس طرح سے کیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جی، آگے چلتے ہیں. آپ کے پاس ہے تفویض کار، اور تفویض کار آپ کو زیادہ مشکل میں نہیں ڈالتے. آپ کو جو صفحات ابھی حل کرائے گئے ہیں، صفحات نمبر 39، 40، 41 اور 42، تو انہی صفحات کو آپ نے جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. یہی آپ کا کام ہے، یہی آپ کی اسائنمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی، ہم اپنے لیکچر کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ. خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.